बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज बहुत सारी अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा और वहां पर अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दूसरी खबर लाहौर से गैर मुल्की गायब हो गए, एयरपोर्ट के अंदर से अभी तक नहीं मिल रहा है। और एक निजी टीवी चैनल की बहुत बड़ी करप्शन की कहानी जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इसके साथ साथ बाजी मरियम ने एक नया आपसे डिमांड कर दी है कि पूरे 5 साल मोहब्बत करें। लेकिन इन सब खबरों से पहले जो खबर आपके सामने रखनी है वो माँ की कहानी आपके सामने रखनी है। जी हाँ, पाकिस्तान की एक नई माँ है, खसूसी तौर पर पंजाब की नई माँ है मरियम नवाज साहबा। उन्होंने अब पूरी कौम से क्या तकाजा किया है और क्या मैसेज दिया है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रिटेक्स्ट आपको बता दूं इस सारी खबर का, और वो ये है कि आए दिन सियासतदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, वो किसी ना किसी किस्म की माँ से रिलेटेड बयानियाँ आपके सामने रखते रहते हैं। अमूमी तौर पर तो हमने धरती माँ की बात सुनी और नेशनल सिक्योरिटी, मुल्की सलामती, कौमी सलामती, इसके नाम पर 1958 से लेके अभी तक हमारे सामने कोई ना कोई बयानिया रखा जाता रहा। अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे जो धरती माँ है उसकी हिफाजत करने के लिए ये बताया गया कि ये जो इंतशारी टोला है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वरगलाए हुए नौजवान हैं, ये जो इंतशारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन सब से धरती माँ को कितना ख़तरा है। अभी वो बात चली रही थी कि बीच में सियासतदानों ने अपना पैंतरा छोड़ दिया कि आर्मी चीफ बाप है, कौम का बाप है और जो वो फैसला करते हैं वो ठीक हैं। तो अभी कौम को बाप मिला ही था कि आगे एक माँ भी आ गई हैं, वो कहती हैं मैं माँ हूँ। अब ये समझ से बाहर है कि ये माँ भी देते हैं, बाप भी देते हैं, लेकिन जो रियासत में लोगों को चाहिए वो नहीं देते। रियासत में लोगों को सुकून चाहिए, रियासत में लोगों को तालीम चाहिए, रियासत में लोगों को सेहत की सहूलत चाहिए, रियासत में लोगों को रोज़गार चाहिए, सबसे बढ़ के उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी का एहसास चाहिए। सिक्योरिटी की रैंकिंग में हम जाते हैं तो हम पूरी दुनिया में नीचे से तीसरे नंबर पर हैं और नंबर 1 होने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं माँ हूँ। और अगर हम इंटरनेट की स्पीड पे जाते हैं तो हमारे वहाँ भी वही हालात हैं। ख़वातीन के लिए जो माहौल है उसमें जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ भी वही हालात हैं। पूरी दुनिया में जर्नलिस्टों को सबसे ज़्यादा जहाँ कत्ल किया जाता है या जानों से जाते हैं तो वहाँ भी हम नंबर 1 या नंबर 2 पर होते हैं। तो एक तरफ तो रियासत के हालात ये हैं, दूसरी तरफ अब हमारे लिए एक नई नवेली माँ आई हैं जो कहती हैं कि मैं माँ हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे ही आपका पता है। लेकिन ये बयानिया बनता कहाँ है जब धरती माँ का और हकीकी माँ का लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बयानिया बनाने वाला एक ही मिस्त्री है। तो जिस भी मिस्त्री ने बनाया है उसने बाजी को बयानिया तो दे दिया है, लेकिन बाजी की एक्टिंग अच्छी नहीं है। ये ज़रा एक पैकेज देखिए जो हमारी टीम ने बनाया है, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी शिद्दत से माँ बनने की चाहत है। माँ बनने की चाहत वैसे तो एक नेचुरल है और वो हर खातून में होती है और अल्लाह ने हमारी बाजी को तो ये शर्फ भी बख्शा है, लेकिन अब वो पूरी कौम की माँ बनना चाह रही हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सियासतदान जो हैं वो कभी किसी को बाप बना देते हैं, कभी किसी को माँ बना देते हैं, तो बस ऐसे ही ये काम चलता रहता है। ये ज़रा सुनिए। मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। मैं चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ आप सबकी माँ के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। आज मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। मैं आप सबको एक माँ के तौर पे देखती हूँ। मेरे लिए मेरे तमाम बेटे और बेटियां बराबर हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको ये फ़र्क महसूस हो कि वज़ीर आला की कुर्सी पे वज़ीर आला मरियम नवाज नहीं बैठी हुई, हमारी माँ बैठी हुई। जिस तरह एक माँ खुश होती है अपने बच्चे की कामयाबी पे, इसी तरह मैं आज आपकी कामयाबी पे बहुत खुश हूँ। तो मेरी सिर्फ यही आपसे एक गुजारिश है। इस वीडियो में आप सब ने देखा है तो आप अब बाजी मरियम का एक तो एहतराम शुरू करें माँ की तरह। वो बहुत ज़ोर लगा रही हैं माँ बनने के लिए, और उसके साथ साथ मेरी आप सबसे ये भी गुजारिश है कि आप थोड़ा टफ टाइम ना दें, क्योंकि बाजी ने एक और स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्यार करना है तो पूरे 5 साल के लिए करना है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं गलत कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर अल्लाह ताला ने 5 साल दिए, आपने इत्मीनान किया, इसी तरह अपनी मोहब्बतें जो हैं वो जारी रखी, इसी तरह अपनी मोहब्बतें जो हैं वो जारी रखी।
سن لیا آپ نے. اب یہ پیغام تو انہوں نے آپ ہی کو دیا ہے. سامنے بیٹھی ہوئی جو بیچاری خواتین ہیں, جو لوگ جن کو یہ نادار لوگ بعد میں کہتے ہیں, مطلب انہوں نے ہی کل پریس کانفرنس کر کے مذاق اڑایا, القادر یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو نادار کہا. تو ان کے نزدیک نادار بھی ایک مذاق ہے بدقسمتی سے. تو یہ ان کو ہی پیغام دے رہی تھی کہ میرے سے محبت پورے 5 سال کریں. انہوں نے تو محبت 17 سیٹوں کی تھی. اب یہ پتہ نہیں کہاں پیغام نون لیگ بھیج رہی ہے, کن سے محبت کا تقاضا ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, کہیں دوسری طرف سے یہ جواب نہ آ جائے. تو بہرحال محبت کا جو نون لیگ کا تقاضا ہے وہ لگتا ہے کہ کہیں اور سے ہے اصل میں, اور قسم کی محبت ہے. مطلب کہ پورے 5 سال جو ہے یہ فسطائیت کا دور رہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ چلتی رہے, یہ بات ہے. آگے چلتے ہیں. یہ تو آپ نے فلمیں تو دیکھی نہیں جو چل رہی ہیں, ماں اور باپ اور دوسری ساری. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلی ذرا کہانی سنیے. لاہور کا ایئرپورٹ ہے, وہاں سے ڈپورٹ کرنا ہے غیر ملکیوں کو. درست سن رہے ہیں آپ, ایئرپورٹ کے اوپر روکا گیا ہے اور وہاں سے 4 غیر ملکیوں کو ڈپورٹ کرنا ہے, اور جن کو ڈپورٹ کرنا ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر سے ہی غائب ہو گئے ہیں, ان کا کسی کو پتہ نہیں. تو یہ ہمارے حالات ہیں, اور پچھلے غالباً کئی دن سے اب یہ اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا. 5 روز ہو گئے, 4 بندے تھے, 5 روز ہو گئے, کوئی پتہ نہیں وہ 4 بندے کدھر غائب ہو گئے. نہ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین, ظاہر ہے پیسے ویسے لے کے کسی نے دائیں بائیں نکال دیے ہوں گے. اب آپ میں سے کئی سوچ رہے ہوں گے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں غائب کر دیا ہوگا. نہ حضور, یہ شرف صرف پاکستانیوں کو حاصل ہے, آپ ہی غائب ہوتے ہیں. یہ غیر ملکی وہاں کسی کو پیسہ پوسا لگا کے نکل گئے ہوں گے, جس کام سے وہ آئے ہوں گے وہ پورا کام وہ ڈال کے جائیں گے. حال ہی میں آپ نے کراچی میں دیکھا, آپ کا اپنا وزیر دفاع بتا رہا تھا کہ یہ جو بارود سے بڑا ٹرک تھا یہ 10-15 دن پاکستان کی سڑکوں پر پھرتا رہا, اور پھر انہوں نے چن کے جو چائنیز شہری تھے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر دہشت گردی کا حملہ کیا اور ان کی جان لی. اور اتنے دن یہ خود چمن کے بارڈرز اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ داستانیں سنا رہے تھے کہ وہاں سے وہ پاکستان میں داخل ہوا, اور 10 دن تک وہ پھرتا رہا, نہ بارڈر پہ کسی نے روکا نہ پھرتے ہوئے. ایسے ہی گارڈین آپ کو یہ سٹوری دے چکا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر گھس کر 20 لوگوں کو مار چکا ہے, اور اس کے بعد عامر سرفراز عرف تانبا اور دوسرے لوگوں کی دوبارہ اس کے بعد کلنگ ہوئی, اور وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے پھر واشنگٹن پوسٹ نے بھی چلایا. تو یہ غیر ملکی پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے, اللہ ہی خیر کرے. اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ لاس اینجلس سے خبر ہے آگ لگنے کی. آپ کو پتہ ہی ہے لاس اینجلس میں آگ جو ہے وہ وجوہات وہاں کی کیا ہیں. جو لوگ کیلیفورنیا کو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے, جو نہیں کبھی بھی گئے, کہ خشک پہاڑیاں ہیں وہاں پر زیادہ تر, اور ان کے اوپر جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کیلیفورنیا میں, اور سردیوں میں پھر وہ بہت ہی زیادہ اگر بارش نہ ہو تو خشکی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کئی دفعہ آسمانی بجلی کی وجہ سے, کئی دفعہ کوئی سگریٹ وگریٹ پھینک دے پی کے, یا کسی اور وجہ سے آگ لگ جائے, آگ بھڑک اٹھے تو ہوا تیز چلتی ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہوا اتنی تیز ہے کہ وہ روکی نہیں جا رہی. ابھی تک غالباً صرف 11 یا 12% جو آگ ہے اس پر قابو پایا گیا ہے, باقی آگ جو ہے وہ کنٹین نہیں ہو رہی. بڑے بڑے جو سلیبریٹیز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, غالباً پیرس ہلٹن اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں, ان کے گھر جلنے کی اطلاعات ہیں میڈیا کے اوپر کہ ان کے گھر پورے کے پورے جل کے خاکستر ہو گئے ہیں, کچھ کے بچ گئے ہیں. لیکن یہ سارے کا سارا بہت ہی پوش, بہت ہی ایکسپینسو ایریا ہے تقریباً جہاں پر یہ آگ لگی ہے, اور اس آگ کو ابھی تک بجھایا نہیں جا پا رہا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ تیز ہوا ہے, خشکی ہے, خشک لکڑیاں یا جھاڑیاں ہیں, اور اس سے یہ آگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. بہت ہی حیران کن قسم کے مجھے کچھ تجزیے بھی پڑھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں پاکستانی سوشل میڈیا پر. یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک اچھا بھلا ملک ہیں, 5ویں بڑی آبادی ہیں, لیکن کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ پوری دنیا ہمیں اتنا غلط کیوں سمجھتی ہے, ہمارا امیج اتنا نیگیٹو کیوں ہے. کیونکہ ہم میں یہی کہوں گا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم انسانیت سے بڑی نفرت کرتے ہیں. ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کوئی فٹ کر گیا ہوا ہے کہ ہم نے نیگیٹو سوچ ہمیشہ رکھنی ہے. مطلب کل پرسوں سے یہ سن رہا ہوں کہ کیلیفورنیا کی جو آگ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ برے کاموں کا عذاب اللہ کی طرف سے ادھر لگا ہے. کو تھوڑا سا خدا کا خوف کیا کریں. اس کے اندر جو بیچارے انسان جل رہے ہیں وہ آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں, انہوں نے تو کچھ غلط نہیں کیا ہوا. اب ہم کیا کچھ غلط کرتے ہیں, ہماری ریاستیں کیا کچھ غلط کرتی ہیں. تو کیا جو ابھی کراچی کے اندر 60-65 لوگ سردیوں میں صرف سردی کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں, کیلیفورنیا میں تو ابھی تک اتنی بڑی آگ میں بہت ساری جانیں ہیں, ظاہر ہے ایک جان بھی قیمتی ہوتی ہے, 24 جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تو اگر کیلیفورنیا کی 24 جو آگ سے جانیں گئی ہیں, آپ اس کو خدا کا عذاب کہہ رہے ہیں, تو جو کراچی کے اندر
65 کے قریب جانیں سردی کی وجہ سے گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو دہشت گردی اور دوسری تمام چیزوں سے ہمارے ہاں جو جانے جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر سیلاب آتے ہیں، پھر اور کیا کچھ آتا ہے۔ تو دنیا میں جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے، ہم بجائے اس کے کہ ان انسانوں کے لیے کچھ اچھا سوچنے کے، ان کے لیے اللہ سے رحم مانگنے کے، ان کے لیے آسانی سوچنے کے، ہم ہمیشہ اس طرح کے فرسودہ اور بیہودہ جو ہیں وہ تجزیے پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کو پتہ ہے کس پر عذاب ہے کس پر نہیں ہے۔ جو ہمارے حالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں، تو آپ کو خود حیرانی ہوگی کہ ہمارے اپنے حالات کیا ہیں۔ اس کے بعد میں نے آرمی چیف کا جو پشاور کا دورہ ہے اس کی طرف چلنا، لیکن آپ کو صرف یہ سرگودا کی خبر دے دیتا ہوں۔ اسٹیج اداکارہ ہیں مانور، سرگودا کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان حلفی میں اور جو پولیس کو انہوں نے اپلیکیشن دی اس میں بتایا کہ ڈی پی او سرگودا نے انہیں دھوکے سے بلایا اپنے جو ان کا سیکرٹری تھا اس کے تھرو، اور کہا کہ ان کا کچھ 6 کروڑ روپیہ جو پھنسا ہوا ہے وہ انہوں نے دلوانا ہے۔ جب یہ گئیں تو دھوکے سے انہوں نے پستول کے زور پر انہیں برہنہ کیا، ان کی برہنہ اور حتی کمیز قسم کی ویڈیوز بنائیں، ان کے ساتھ زیادتی کی، زبردستی ان کی عزت تار کی، اور اس کے بعد ان کو دھمکیاں دیں کہ اگر انہوں نے رپورٹ کی تو ان تمام برہنہ تصویروں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ درخواست دے رہی ہیں آئی جی کو کہ ڈی پی او سرگودا کے خلاف کارروائی کرے۔ اب ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ خواتین کا اگر احترام نہیں ہوگا یا حفاظت نہیں ہوگی تو سوسائٹی آگے کیسے چلے گی؟ ابھی ہم اسی خبر کو کوشش کر رہے تھے کہ یہ خبر جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں کہ شام میں ایک اور خبر اب سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایک اور انہی کا بیان حلفی انگوٹھے کے نشان کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں، مانور صاحبہ کہہ رہی ہیں ڈی پی او سرگودا کے اوپر، یہ غلط فہمی کی بنا پر لگائے ہیں، اور میرے جو الزامات ہیں، میری جو درخواست ہے اس کو واپس لے لیا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کیلیفورنیا میں تو عذاب ہے، ان چیزوں کا عذاب کیسے آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور خبر ہے جو دیتے ہوئے دل دہلتا ہے، ضمیر جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ 4 سال کی بچی جسے اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اب اس کی میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی اس 4 سال کی بچی کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا اس کا عذاب کہاں پر آنا ہے، کہ یا صرف کیلیفورنیا کے لوگوں پر ہی عذاب آنا ہے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آنا۔ تو خیر، ابھی ہم یہ مانور صاحبہ کی جو سارا قصہ ہے اس میں اب 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو اس کا یہ نکلتا ہے کیونکہ وکٹم شیمنگ سے ہم نے ہر صورت بہرحال کوشش کرنی ہے، ہر صورت بچنے کی۔ اب اس میں وکٹم شیمنگ تو یہ ہوگی کہ ہم سارا قصور مانور صاحبہ پہ ڈال دیں۔ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کمپلین کی، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، پھر انہیں مزید ہراس کیا گیا، دبایا گیا، پریشرائز کیا گیا، اور زبردستی دوسرا بیان لیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ غلط فہمی ہوئی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ریاست کا فیلئر ہے اور بہت ہی بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور ریاست کو ڈوب کے مرنے والی بات ہے پوری ریاست کے لیے کہ ایک عورت کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی، وہ رپورٹ کرنے گئی، اور جب اس نے رپورٹ کی تو بجائے اس کے کہ اسے آئی جی کسی قسم کا انویسٹیگیشن کر کے تحفظ اور انویسٹیگیشن ہوتی، عدالتیں انصاف دیتی، وہ بجائے اس کے اس کو مزید ہراس کیا اور اسے اپنی مرضی کا بیان لے کے اس کی مزید نفسیاتی اس کے لیے ایک دباؤ کا باعث بنے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی اور معاملہ ہو لین دین کا، یا کوئی، میں وکٹم شیمنگ نہیں کر رہا، آپ کے سامنے صرف رپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب دونوں چیزیں سامنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خامخواہ ایسے ہی الزام لگا دیا گیا ہو اور بعد میں جب بھاؤ تاؤ ہو گیا ہو، بھاؤ تاؤ کا مطلب میں کسی غلط سینس میں نہیں کہہ رہا، پیسوں کا لین دین ہو سکتا ہے ڈی پی او نے پہلے رشوت لے رکھی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اور اس وجہ سے یہ الزامات لگائے گئے ہوں، اور جب وہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو گئے ہوں تو یہ اپلیکیشن واپس لے لی گئی ہو۔ اب میں تو وزن پہلی چیز کے پیچھے ڈالوں گا کیونکہ وکٹم شیمنگ کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، میں پہلی چیز کو ہی سپورٹ کروں گا اور کہوں گا کہ یہ ریاست کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایسے مقدمے کی فیئر انویسٹیگیشن کرنا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر 1% بھی چانس ہے کہ دوسرا معاملہ ہے تو پھر بھی غور کیجئے کہ ہم اخلاقی طور پر ادھر کی بات بھی دیکھ لیجئے اور ادھر کی بھی دیکھ لیجئے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ عذاب کسی اور پر آ رہا ہے، اللہ سے بچیے، کسی پر بھی عذاب آئے، کسی اور پر آئے یا ہم پر آئے، اعمال ویسے ہم سب کے ایک ہی جیسے ہیں، لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ دوسروں سے بہت بہتر ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں آرمی چیف، وہ گئے ہیں پشاور، دورہ کیا انہوں نے پشاور کا۔
اور وہاں پر صرف وہ خود ہی نہیں گئے, تمام پولیٹیکل لوگوں کو بھی بلایا گیا. سو مچ سو کہ کراچی سے حافظ نعیم الرحمان, جنہوں نے حال ہی میں عمران خان کے اوپر 2-3 حملے کیے تھے اور ان کو اسرائیل اور دوسری چیزوں کے اوپر بیانیہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈی چوک کے اوپر سوال پوچھنے کی بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نعیم الرحمان صاحب نے وہ سوالات پوچھے تھے, جس پر پورے پاکستان سے ان پر شدید تنقید ہوئی. اس کے بعد جو جماعت اسلامی کی سوشل میڈیا ٹیم تھی, انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ انہوں نے پھر جعلی جھوٹے جو اسکرین شاٹس تھے وہ بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ منجر نہیں بکنا. اس کے بعد چپ کر کے بدک کے بیٹھ گئے, کیونکہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان حالات کے اندر عمران خان پر یا تحریک انصاف پر حملہ کریں گے تو ریٹیلیشن بہت آئے گی. وہ بھی خیر کراچی سے آئے ہوئے تھے آج اس ملاقات کے لیے. اس میں ANP کے لوگ بھی تھے, اس میں باقی تمام جماعتوں کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے, اس میں میرا خیال کور کمانڈر پشاور بھی تھے, اور اس میں محسن نقوی بھی تھے. بات چیت وہاں پر امن و امان کی صورت میں کی صورتحال پر ہوئی ہے. جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے یا اس کے ملحقہ علاقوں میں ہو رہا ہے, آرمی چیف گئے تھے. ظاہر ہے, میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ اس سب کے لیے ایک نیشنل ریزالو کی ضرورت ہے, اس سب کے لیے ایک نیشنل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے, نیشنل کلیئرٹی کی ضرورت ہے. نیشنل آبجیکٹیو جو آپ کا ایک بننا ہے لانگ ٹرم, وہ کیا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کے پیچھے پوری قوم ہو. اب ایک طرف تو آرمی چیف کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تختہ مشق بنا رکھا ہے اور ہر ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا ہے. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے القادر یونیورسٹی کیس میں جج کا اور کرنل صاحب کا جو ایک ٹاکرا ہوا ہے, جس میں کرنل صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ فیصلہ, ظاہر ہے ان کو تو اوپر سے احکامات ہیں کہ فیصلہ سخت سنایا جائے. جج جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اسپیس ہی نہیں ہے سخت سنانے کی, اس وجہ سے فیصلہ رکا ہوا ہے. اور اب یہ پشاور گئے ہیں, امید کرتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے لیے بہتری کا سسٹم نکلے گا. لیکن جو معاملات پاکستان کے اس ٹائم بڑے کر رہے ہیں وہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے. اچھا جی, اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو, میں آخری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کوئکلی, وہ ایک نجی ٹیلی ویژن کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی جو نیوز کی دنیا میں بھی ہے اور ڈرامہ کی دنیا میں بھی ہے. مین چینل ڈراموں کا بھی ہے, نیوز کا بھی ہے. ان کے ایک گھر کے فرد ڈائریکٹر, ان کی ہم نے پوری نیوز آپ کے سامنے رکھی تھی, نام بھی لیا تھا ان کا, اور انہوں نے ایک جو ان کو پلاٹ دیا گیا تھا, ظاہر ہے چودھری صاحب کی طرف سے انعام ہوتے ہیں اچھا کام کرنے کے, اپنا بیانیہ بیچنے کے, تو ان کے نام ایک پلاٹ کیا گیا تھا. اور وہ پلاٹ جو تھا وہ انہوں نے محض تھوڑے سے پیسوں میں وہ خرید لیا تھا, غالباً شاید 1 ارب کے قریب خریدا تھا, اور وہ شاید کوئی کم از کم 8 سے 10 ارب روپے کا پلاٹ تھا. اب FIA نے اس کی کھول لی ہے انویسٹیگیشن. قریشی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اور وہ اس چینل کے ون آف دا ڈائریکٹرز ہیں میڈیا کے, اور یہ کمپنی ان کی بیٹیوں کے نام ہے. اب FIA نے اس کی فارمل انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف چلتا ہے. آخری خبر ہم نے آپ کے سامنے باجی مریم کی رکھنی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ڈیتھ سیل میں رہی, 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہی. اس پر تو چلیں ہم پنجابی ویلاگ میں تبصرہ کر لیں گے ساری کی ساری بات پر, لیکن ایک بات انہوں نے کہی جو بہت ہی خطرناک ہے, اور میں ہاتھ باندھ کے ان سے گزارش کروں گا کہ میری بہن یہ کام نہ کبھی کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اگر میں منہ پر ہاتھ پھیر کر یہ کہوں تو باجی مت پھیریے گا. اس کی وجہ یہ کہ منہ پر ہاتھ پھیرا تو سامنے بیٹھے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی, میک اپ جانا ہے اتر, تو پھر عورت کارڈ کھیل لیجیے گا اس کے اوپر, کیونکہ عورت کارڈ اب بنتا نہیں ہے. آپ ایک چیف منسٹر ہیں اور آپ جس طرح کی بات کر رہی ہیں اب اس کے اوپر ویسا ہی تبصرہ ہو سکتا ہے. 50 ڈگری آپ وہاں رہتی تو میری بہن پگھل جاتی ویسے ہی. اور ویسے ہی ہم انسان تو موم کے ہی بنے ہوئے ہیں, تو موم کے بنے ہوئے جو انسان ہیں وہ 50 ڈگری پر جا کر پگھل جاتے ہیں. انسان 40 42 45 46 تک چلیں تو آپ ہاسپٹل میں ہوتی میری بہن. لیکن چلیں بہرحال آپ کا وقت ہے, آپ نے تب بھی ہمیں بتایا تھا میں نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا. اب ڈیتھ سیل میں آپ کو نائٹ سوٹس اور ڈے سوٹس اور مارننگ سوٹس اور ایوننگ سوٹس اور جو ڈنر کے لیے ڈریس الگ, وہ کون پرووائڈ کرتا تھا یہ ہمیں نہیں پتا. پھر آپ کو استری بھی چاہیے تھی, اور آپ بتاتی رہیں کہ آپ فرائنگ پین کے ساتھ کپڑے استری کرتی تھیں, ہمیں نہیں پتا تھا. اس کے بعد آپ نے UN سے خطاب کرنا ہوتا تھا اسی ڈیتھ سیل میں بیٹھ کے, جو آپ نے اتنے برے حالات 50 ڈگری پر بھی آپ نے کپڑے پریس کرنے تھے. تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.